अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू पाकिस्तान है मगर अमेरिका से मैं शुरू करूँगा। आज मैं सुबह सोकर उठा तो मेरे एक करम फरमा, मेरे एक दोस्त, मेरे एक मोहसिन भी कहता हूँ मैं उन्हें, मुझे गाहे बगाहे बहुत हेल्प करते हैं और बाद मामला बड़ी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। तो मैं सोकर उठा तो एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज था। मैंने उसे खोला तो एक लम्हे को तो बहुत हैरानी हुई, फिर मैं मुस्कुराया और मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि जो हमारे यहाँ बताया जाता है सब कुछ उसका उलट बहुत जल्द सामने आ जाता है। झूठ, मैं झूठ भी नहीं कहूँगा, मैं झूठ तो देखें, मैंने कल रात एक आर्टिकल लिखा। पहले मैं ये बता दूँ, वो आर्टिकल था मुनाफ़क़त पर कि मुनाफ़क़त जो है वो इंसानों को, समाज को, रियासतों को कैसे निगलती है। कि मसलहत जो है वो सियासत में, रियासत में, ख़ानदानों से लेकर मज़ाहिब तक में अखलाक का अहम हिस्सा है। अच्छा, और फिर ये जो झूठ है और द्रोह गोई, जिसे एक्जूरेशन कहते हैं, ये आम इंसानों से लेकर रियासत तक, और कहना चाहिए कि इंटरनेशनल इसको कबूलियत का शर्फ हासिल है। मगर ये जो मुनाफ़क़त है ना, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो मुनाफ़क़त के मानी मैं समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, कि जब आप ताकत के साथ और ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अपने किसी मफाद को भी मद्देनज़र रखते हुए हर फैसला कबूल कर लें, वो होती मुनाफ़क़त। के आप दिल में गालियाँ दे रहे हैं, बुरा जान रहे हैं, मगर हाँ हाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हुआ, ये होती मुनाफ़क़त। तो हमारी रियासत में मुनाफ़क़त उरूज मौला पे पहुँच चुकी है। हर सतह पर हम आम इंसानों से लेकर रियासत के आखिरी लेवल जहाँ तक चले जाइए, वो मजहबी हल्के में भी मौजूद है, सियासी हल्के में तो है ही है, आप देख रहे हैं, और आम जिंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात में भी। तो बहरहाल जो मैसेज था वो ये था कि जो इंडियन कॉकस है कांग्रेस में, जिसमें शायद, मुझे कंफर्म नहीं है इस वक्त, 200 से ज़्यादा कांग्रेस मैन और वुमेन शामिल हैं, उसके जो हेड करते हैं उसे, वो हैं ब्रैड शर्मन ली। ये 30 डिस्ट्रिक्ट कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ है इनका। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के जो वज़ीर हैं, सेक्रेटरी कहते हैं यहाँ, जॉन कैरी को, जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं डेमोक्रेट के, और बाइडेन कैबिनेट में सीनियर पोजीशन है उनकी, उनके नाम एक ख़त लिखा है। और उसमें सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया है कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बाइडेन की सरबराही में होने जा रही है 26 मार्च को, जो बेसिकली तैयारी है क्लाइमेट चेंज की, जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस यूरोप में, बरतानिया में होने जा रही है, उसकी तैयारी के लिए कि उसमें चाइना को बुलाया है, इंडिया को बुलाया है, और 40 मुल्क हैं उसमें, कांगू से कोलंबिया तक। पाकिस्तान को नहीं बुलाया, तो इसकी क्या वजह है? फिर वो कहते हैं आगे चल के कि पाकिस्तान जो क्लाइमेट की तब्दीलियों से हर्ट होने वाले 10 ममालिक में सरे फहरिस्त है, जिसकी आबादी दुनिया में, उसकी शरह जो तनासुब आबादी बढ़ने का, वो उसे 5वां बड़ा मुल्क बना रही है। और क्लाइमेट कितना संगीन और कितना सेंसिटिव इशू है कि हमारी अमेरिकन कौम उसको हल करने में नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस अमेरिका समेत पूरी दुनिया तबाही के दाने पर खड़ी है। ये ब्रैड शर्मन ली के लेटर में लिखा हुआ है। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क को जो जंगल उगाने में बहुत आगे है और पूरी दुनिया उसकी हिमायत कर रही है इस वक्त, हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने बाइडेन को भी, प्रेसिडेंट बाइडेन को भी ये ख़त लिखा है। मैं आपकी तवज्जो भी इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाए। अच्छा, याद रखें 2 दिन पहले
اسی کیلیفورنیا اسٹیٹ سے، وہ 3rd ڈسٹرکٹ ہے میرے خیال میں، لاس اینجلس کاؤنٹی، مجھے ڈسٹرکٹ صحیح یاد نہیں ہے مگر لاس اینجلس کاؤنٹی یاد ہے، اس کے کانگریس مین ہے ٹیڈ ڈبلیو لیو، ان کا خط گیا تھا بائیڈن کے نام۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ بریڈ شرمن لی جو انڈین کاکس کے کو چیئر کرتے ہیں، اور اس کے وائس چیئر جو ہیں روہن کھنہ ہیں، اور وہ کس کے دوست ہیں وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ یہ وہ بریڈ شرمن لی ہیں کہ جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر، مقبوضہ ویلی کشمیر پہ قبضہ کیا، اور مودی امریکہ آئے اور ہیوسٹن گئے، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ اس وقت کے وہ بھی پہنچے تھے، تو ہماری جو پاکستانی کاکس ہے سو کالڈ، اس کی پریزیڈنٹ مودی کے شانہ بشانہ کھڑی تھیں، شیلا لی جیکسن، ہیوسٹن سے تعلق ہے ان کا۔ مگر بریڈ شرمن لی نے اس کانفرنس میں جانے سے، اس جلسے میں جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہیومن رائٹس کی اتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہے کہ ایک پوری آبادی کے 85 لاکھ لوگوں کے حقوق سلب کر لیے گئے، انہیں رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا، اور میں اس جلسے میں چلا جاؤں۔ ہاں، میں ایک شرط پہ جانے کو تیار ہوں کہ مودی ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھ کر مجھ سے ہیومن رائٹس کی اتنی خوفناک سنگین وائلیشن پر گفتگو کریں اور مجھے قائل کریں کہ ان کا یہ اقدام درست تھا۔ وہ نہیں گئے، اور پھر ہماری کانگریس کی جو پریزیڈنٹ ہیں کاکس کی پاکستانی، شیلا جیکسن، جو پورے امریکہ کے پاکستانیوں میں سے فنڈ لیتی ہیں، پورے امریکہ کے، ناٹ اونلی ان ہیوسٹن، بہت سینئر کانگریس وومن ہے، ان کا بڑا ورک بھی ہے، مگر کشمیر ایشو پہ انہوں نے بیان دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بات یہ ہے کہ جب جھوٹ پر سب کچھ کھڑا ہو اور یہ کہا جائے کہ پاکستانی کاکس ہے یہاں جو پاکستان کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے، اتنی بڑی منافقت، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کچھ لوگ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تنقید کریں اور کھل کے کریں تو لوگ اسے ذاتی دشمنی تصور کر لیتے ہیں۔ میری تنقید صرف میرے وطن کی بہتری کے حوالے سے ہے، مجھے پتہ ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر میرا کام ہے میں اپنا فرض ادا کروں۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے۔ اسے جو بریڈ شرمن لی ہیں، پہلے بھی جو سامنے انہیں لے کر آئے ان کا نام ہے ڈاکٹر آصف محمود، تمغہ امتیاز ہیں پاکستان سے، انتہائی خاموشی سے کام کرتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں ان کی ایکسس یوں نہیں ہے کہ وہ میڈیا پر پیسے نہیں لگانا چاہتے۔ مجھے حال ہی میں ریسنٹلی ایک پاکستان کے سینئر سروینگ ڈپلومیٹ نے رازداری سے ہی بتایا، وہ ایک چینل پہ آیا کرتے تھے ڈاکٹر آصف محمود، میں نے کہا آج کل وہ نظر نہیں آ رہے کہیں، تو کہنے لگے کہ ان سے $7,000 مانگے گئے تھے، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، پھر 5,000 کہے گئے، انہوں نے وہ بھی انکار کر دیا، تو پھر آصف محمود نے پاکستانی میڈیا کا بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے کہا میں نے اب جانا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ میری ان سے پرسنل لیول پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں میڈیا شیڈیا کا قائل نہیں ہوں، میرا سارا کام امریکہ میں ہے، مجھے پاکستان سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، میں دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ثنا سہیل ہوں، وہاں سے آیا ہوں، میری جڑیں، میری روٹس وہاں ہیں، میرا خاندان وہاں ہے، تو یہ میرا فرض ہے، مجھے کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو زمانہ ہوا مجھ سے بھی بات نہیں ہوتی، وہ اتنے ناراض ہیں میڈیا سے۔ تو بہرحال اب جو یہ بریڈ شرمن لی سے جو ابھی، اچھا پہلے جو محترم ٹیڈ ڈبلیو لیو سے جو بائیڈن کو خط لکھوایا گیا تھا، اس میں ڈاکٹر آصف محمود کے ساتھ ڈاکٹر منصور شاہ شامل تھے۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ جی ڈاکٹر آصف محمود اور شعیب کوٹا والا ہیں ایک، اور کچھ اور لوگوں نے مل کر یہ کام کیا ہے۔
آپ مقبوضہ کشمیر پر جو بھارتی قبضہ ہے اگر اس کی ڈیٹیل میں بھی چلے جائیں گے نا جب، تو جو امریکن کانگریس اور سینٹ نے کے ممبرز نے بیانات دیے تھے اور بھارت پہ دباؤ ڈالا تھا، ان کی اکثریت کو بھی ڈاکٹر آصف محمود اور یہی ان کی ٹیم سامنے لے کر آئی تھی۔ پاکستانی کاکس نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں محب وطن وہ جنرل ٹائرز ہے، کیونکہ اب کھل کے تو آپ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے بھی بہن بھائی وہاں رہتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری سزا میرے بہن بھائیوں کو ملے۔ تو جنرل ٹائر ایک پاپولر ٹائر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، دنیا بھر میں نہیں چلتی، تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنرل ٹائر کے بغیر گاڑی ریاست نہیں چلتی۔ تو وہ جو ہماری انٹیلیجنس ہے نا، تاریخ کی میں بیان کیا جاتا ہے ایک بہت بڑا طبقہ کہ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، اس کی ناکامیوں کی ایک پوری تفصیل جو ہے وہ تو ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ جانا چاہیے، کن کے نام کو اگر وہ نہیں بھی چاہتے ہیں تو انہیں جو ہیرو ہے اسے ہیرو ہی بنا کر سامنے رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اس پر اور کچھ نہیں کہوں گا، میں ڈسکا کے الیکشن پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو بھی خبروں سے اندازہ ہوگا کہ جو نوشین خاتون ہیں وہی جیتنے جا رہی ہیں، دودھ کی نہریں تو وہ بہا نہیں سکتی ہیں، حکومت میں نہیں ہیں، اور جو اسجد ملی نے اور ان کے ساتھیوں نے اور جو دعوے کیے ہیں وہ الیکشن کمیشن نے آپ نے سنی لیا ہوگا کہ اس پہ شکاس کر دیا ہے، اور نوشین اگر کوئی بہا بھی دیں گی دودھ شہد کی نہریں تو وہ لاہور تک نہیں پہنچیں گی، تو یہاں امریکہ تک کہاں نہیں ہے۔ تو بہرحال آخری خبر میں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو سب سے بڑی خبر ہے آج کی وہ ہے کہ آج پاکستان میں یوم آئین منایا گیا کہ آج کے دن 48 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں، ان کی حکومت کی سربراہی میں پاکستان کا ایک متفقہ آئین جو آج موجود ہے، 73 کا آئین جسے کہتے ہیں، اس کے آج 48 سال ہو گئے۔ تو پاکستان کی اسمبلی کے اسد قیصر صاحب جو ہیں اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، انہوں کا ایک بیان میں نے پڑھا کہ آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، کہ انصاف، آئین اور قانون جو ہے وہ قوموں کو، معاشروں کو آگے لے کر جاتا ہے، اور جمہوریت کے فروغ میں آئین کی بالادستی سب سے اہم ہے، اور آئین کی بالادستی ہی ہمیں مستقبل میں سلامتی کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے اور خوشحالی، ترقی۔ اور تو میری بڑی ہنسی نکلی کہ میں بہت پہلے کسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے بیانات لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، یا سیکریٹری کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں یا بلا کے بیل بجا کے کہ یار اس پہ کچھ لکھ دینا۔ اسد قیصر صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ جس اسمبلی کو آپ چلا رہے ہیں وہ بالادست ہے، یا جس آئین کے تحت آپ عہدہ لے کر بیٹھے ہیں کیا وہ آئین بالادست ہے؟ یہ ہے منافقت، یہ ہے جھوٹ۔ اس سے زیادہ کیا کہوں؟ آخر میں اتنا اور کہہ دوں کہ آج ڈسکا میں اگر نوشین جیتیں تو یقین رکھیے گا اس جیت میں جیو کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، کہ جب پولنگ شروع ہوئی تو جیو نے اس حکومت کے، موجود حکومت کے کارنامے گنوانے شروع کر دیے کہ صبح کتنے سیکریٹری ہٹاتے ہیں، شام کو کتنے لگاتے ہیں، کتنے وزیر بھگا چکے ہیں، کتنے لا چکے ہیں، اور پوری تفصیل پوری امریکہ کی رات تھی اور پاکستان آپ کا دن تھا کہ جب پولنگ شروع ہوئی اس وقت یہ کمپین شروع ہوئی مسلسل اسکرین پر کہ فلانے سیکریٹری کو ہٹایا، فلانے چیف سیکریٹری کو ہٹایا، فلانے کو لائے، فلانے کو پھر بھگایا، پھر فلانے کو نکالا، پھر فلانے کمشنر کو لائے، پھر فلانے ڈپٹی کمشنر کو ہٹایا۔ ایک تابڑ توڑ جسے کہتے ہیں نا کہ کلاشنکو سے جو فائرنگ کرتے ہیں نا، کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ میگزین ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ جیسی پولنگ بند ہوئی وہ کمپین بھی ختم ہو گئی۔ تو مجھے بہت ہنسی آئی کہ میڈیا پر اگر پابندیاں ہوں شدید تو اتنی خوفناک مہم کون چلا سکتا ہے؟ یہ آپ لوگ غور کیجئے گا۔ تو
آج کا پروگرام میں یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔